अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। जिस तरह से आपने सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने इन इंतखाबात से पहले ही ये प्रेडिक्शन कर दी थी, पेशगोई कर दी थी कि एक जियाला यहीं पर पैदा हुआ, पला बड़ा हुआ, वो कराची का मेयर बनेगा, कराची का इंतज़ाम व इंसराम संभालेगा। लेकिन जो कुछ कराची में हुआ, एक तूफ़ान जो कि कराची की तरफ बढ़ रहा था, समंदरी तूफ़ान, वो तो लगता है कि कराची नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन ये जो मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात हुए हैं, क्या ये एक नया सियासी तूफ़ान है? क्या ये देजा व्यू है? ये हम पहले भी देख चुके हैं गुज़श्ता बरस, या फिर यही आईनी, जमहूरी और कानूनी तरीका था कि इसी तरीके से इंतखाब होता? क्या कराची के इंतखाबात, जो कुछ हुआ वहाँ पर, जो कुछ सिंध में होता हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे लिए एक ट्रेलर है? और जो जब भी होते हैं आइंदा आम इंतखाबात, इसी किस्म के नताइज एक्सपेक्ट करे अब आवाम? इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो 173 वोट लेकर कराची के मेयर मुंतखब हो गए हैं। सिटी काउंसिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 155 और जमात इस्लामी के अरकान की तादाद 130 थी। तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी और रनर अप आप कहें तो वो जमात इस्लामी थी। लेकिन जब आप इनके इत्तहादियों की तरफ बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 62, मुस्लिम लीग नून के 14 और JUI के 4, जबकि तहरीक लब्बैक की 1 नशिस्त थी। और जब इनके दरमियान ये सारी जोड़ तोड़ शुरू हुई तो मेयर के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को नून लीग और जमीयत उलमाए इस्लाम JUIF ने हिमायत का ऐलान किया, जबकि जमात इस्लामी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत मिल गई। इस तरीके से 173 और 193 का मुकाबला था। लेकिन फिर अचानक ये हुआ कि 30 अराकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको मुनहरिफ वो हो गए या उन्हें करवा दिया गया। इसके हवाले से एक बड़ी एक्टिव डिबेट चल रही है कि क्या कराची के इन इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, क्या कोई फाउल प्ले किया गया, इसके असरात क्या होंगे? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने कहा है कि कराची के मैंडेट पर शब खून मारा गया। इस डिबेट का आगाज़ करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, अगरचे वो बात में जमात जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। MQM से सलमान मुजाहिद बलोच साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि JUIF से जो है वो कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में जमात इस्लामी से हमें अब्दुल रशीद साहब, जो कि MPA हैं सिंध में, सिंध असम्बली में जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज्वाइन कर लेंगे। और आगाज़ जो है वो मैं करना चाहता हूँ सलमान मुजाहिद बलोच साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम ईसा नकवी साहब, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत? बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि आप, जाहिर है कि आप लोग पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन आपके मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं, कराची की पॉलिटिक्स में आप लोग एक अहम स्टेक होल्डर भी हैं। ये जो सब कुछ हुआ है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि मुर्तज़ा वहाब जो है वो हकीकी नुमाइंदे हैं कराची के और कोई फाउल प्ले नहीं हुआ इन इंतखाबात में? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको और आपके व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और ये अभी का नहीं है, सालों पे मुहित है। और मैं आपको अगर याद दिलाऊं कि जब 18वीं तरमीम हुई थी, उसके बाद जो बल्दियात का जो महकमा है वो जो है वो सूबों को मुंतकिल हो गया। और उसके बाद ख़ास करके सिंध हुकूमत ने, जो कि 15 साल से सूबे पे हुक्मरानी करती आई है, उन्होंने कुछ ऐसी तरामीम की। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012 पास किया, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 पास किया, पर उसमें अमेंडमेंट पे अमेंड करते गए, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी पार्टी को, अपनी गवर्नेंस को जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए, कराची के शहरियों के लिए नहीं। लेकिन अभी हालिया जो उन्होंने जो इकदाम किए, उसके बाद MQM पाकिस्तान ने ये पूरी तरह से डिमांड किया, मुतालबा किया। सिंध हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए। आर्टिकल 140A के तहत तमाम इख्तियारात जो है वो आईन पाकिस्तान के तहत लोकल काउंसिल्स को, लोकल चेयरमैन को, लोकल मेयर्स को देने की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला भी दे दिया, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया। अब जो ये बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, इन्हीं मामलात को लेते हुए हमने जो है वो यहाँ पे डिलिमिटेशन, जो बल्दियाती हल्का बंदियां हैं जिसमें जो है प्री पोल रिगिंग की गई, धांधली की गई, हमने उसको चैलेंज किया। हमने यहाँ पे जो है वोटर लिस्टों में जो मामला किए गए, वोटर लिस्टों के हवाले से जो कराची में खास करके जो धांधली की गई, जो हेर फेर किया गया, हमने उसको चैलेंज किया। इसी तरह से जो भी यहाँ पे लोकल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के हवाले से जो पीपल्स पार्टी ने जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज थी, वो एक तरमीम के तहत जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन MCA में शामिल
حدود میں شامل کر لی. تو یہ وہ موٹے موٹے اقدامات تھے. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ایکشن تھے جو پیپلز پارٹی نے کیے جو کہ اگینسٹ دا لوکل گورنمنٹ لا تھے, لوکل کونسل کے لا کے اگینسٹ تھا. ایم کیو ایم پاکستان نے جب اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا حصہ بنے, جب بھی ان سے ڈیمانڈ کیا کہ اس کو ٹھیک کر لیا جائے, لیکن آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنے کاغذات بھی جمع کروائے, اپنے امیدواران بھی جو ہے وہ کھڑے کیے, لیکن انہی دھاندلیوں کی وجہ سے. اور ایم کیو ایم پاکستان نے پچھلے سال بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی جو ہے صحیح. منعقد کی, اس میں کنوینر خالد مقبول خود چل کے گئے اور حافظ نعیم صاحب کو جا کے دعوت دی, لیکن جماعت اسلامی اور حافظ نعیم صاحب نے ہماری آل پارٹیز کانفرنس میں خاص کر جو لوکل کونسل کے حوالے سے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے حوالے سے تھی, اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور صحیح. کہا کہ جی ایم اچھا. ہو رہی ہے کہ ایم کیو کو ووٹ نہیں ملنا, میں کمپلیٹ کر لوں. جی جی لیکن پلیز. اگر حافظ نعیم صاحب ہمارا ساتھ دے دیتے, ایم کیو ایم پاکستان کی جو جائز ڈیمانڈ تھی, جو جائز باتیں تھی, جو لیگل باتیں تھی, ان کی بات مان لیتے اور ہمارے ساتھ چلتے اور پیپلز پارٹی کے خلاف جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہوتے, تو آج یہ نتائج نہ دیکھنے صحیح. پڑتے. آج یہ نتیجہ آیا ہے میئر کے الیکشن کا. اب دیکھیں نا, الیکشن کے بعد انہوں نے ابھی پچھلے ماہ مجھے کامران مرتضیٰ صاحب کو ڈیبیٹ میں شامل کرنے دیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. کامران مرتضیٰ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں میئر ڈپٹی میئر کے, اس میں کوئی فاؤل پلے نہیں ہوا؟ پیپلز پارٹی ایز سنگل لارجسٹ پارٹی, اسی کا یہ رائٹ تھا کہ وہ جس طریقے سے بھی کرتی, چاہے منحرف کر کے, چاہے ہارس ٹریڈنگ کر کے, دباؤ کے ذریعے, جو تھیریز چل رہی ہیں خرید کے, یہ سب کچھ جائز, اور ہم اب تسلیم کر لیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت نے ایسے ہی چلنا ہے, تو یہ تسلیم کر لینا چاہیے ہر شخص کو. دیکھیے, فاؤل پلے کے بارے میں تو وہ لوگ بات کر سکتے ہیں جنہوں نے سب کچھ وٹنس کیا ہوگا. میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا, میں اس کو کس طرح سے کہہ سکتا ہوں کہ فاؤل پلے ہوا ہے یا نہیں ہوا. باقی جس وقت آپ پارٹی پوزیشن کو دیکھتے ہیں تو پارٹی پوزیشن کو آپ دیکھیں گے تو سب سے بڑی پارٹی اس وقت پیپلز پارٹی تھی. اگر آپ زمینی حقائق کو دیکھیں گے تو یہ زمینی حقائق بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ مرکز میں نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ساتھ ہیں. تو اگر جے یو آئی, نون اور یہ پیپلز پارٹی, اگر وہاں پہ بھی ووٹ ان کا ایک جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو آپ کو بظاہر جو ہے فاؤل پلے نظر نہیں آئے گا. آپ اگر کوئی ووٹ نہیں دیتا تو آپ کو اس میں فاؤل پلے اس وقت تک نظر نہیں آئے گا جب تک وہ آگے یہ کہتا نہیں ہے یا کہتی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے نا روکا گیا. کیونکہ اس میں آپ کو پاس دو طرح کے لوگ نظر آئیں گے پی ٹی آئی کے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے وہ گاڑیوں میں, بند گاڑیوں میں یا جیلوں سے جو ہے یا تھانوں سے لایا گیا اور انہوں نے آ کے ووٹ کاسٹ کیے. اور کچھ لوگ جو ہے نا وہ بعض حلقوں کے بقول ایسے بھی ہیں جنہوں نے آ کے ووٹ کاسٹ نہیں کیا یا ان کو شاید بقول شخص سے روکا گیا. تو اگر روکا گیا تو اس کی جو پرائمری ایویڈنس ہو سکتی ہے صرف وہ شخص خود کہہ سکتا ہے کہ ہاں مجھے روکا گیا تھا. تو اگر وہ نہیں کہتا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جان بوجھ کے روکا ہے. سر, یہ کسی طریقے سے ایکشن ری پلے ہے. گزشتہ سال ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, آپ لوگ اکٹھے ہو گئے, اس وقت سنگل لارجسٹ پارٹی پاکستان تحریک انصاف تھی, ان کے کچھ اراکین منحرف ہو گئے, غائب ہو گئے, پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں, پھر وہ برآمد ہوئے سندھ ہاؤس سے, پتہ چلا وہ سندھ ہاؤس میں موجود ہیں. جس طریقے سے بھی ہوا اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ چلی گئی, اب یہاں پر دو پارٹیز مل کر, میجورٹی ہے ان کے پاس ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کا میئر نہ بننا, اب یہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب جو ہیں وہ بھی جوائن کر چکے ہیں. میں پہلے ذرا ان کا موقف پوچھ لوں. السلام علیکم عبدالرشید صاحب. وعلیکم السلام. سر, آپ کی جماعت کے امیر, اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا ہے. جس طریقے سے حافظ نعیم صاحب نے ریاکٹ کیا ہے, آپ لوگوں نے کیا, احتجاج کی کال آپ دے چکے ہیں, کورٹ آف لا میں آپ اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. آپ کی ایگزیکٹلی حکمت عملی کیا, اور ان الیکشنز پہ کیا آپ مرتضیٰ وہاب کو مبارکباد دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سندھ حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے, اس نے بلدیاتی انتخاب جو کروایا ہے اس پر مستقل تحفظات سیاسی جماعتی کے رہے, اور جماعت اسلامی اپنا بہت واضح موقف دیتی رہی. ڈی لیمیٹیشن سے لے کر کے انتخاب کا التوا اور اس کے بعد انتخاب کو ہائی جیک کرنا, آر اوز ڈی آر اوز کے تقرر سے لے کر کے آج کے دن تک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری اقدار کا مذاق اڑایا گیا ہے. اس وقت الیکشن کمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی اے ٹیم کا کردار ادا کرتی رہی.
اور ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا، شاید پیپلز پارٹی کے کوئی صاحب اپنا موقف دے رہے تھے، تو پیپلز پارٹی ہارس ٹریڈنگ کی تو بہت ماہر رہی ہے. نہیں، پیپلز پارٹی سے نہیں تھے، ہمارے ساتھ کامران مرتضیٰ صاحب ہیں JUIF سے، اور سلمان مجاہد بلوچ صاحب MQM سے اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے آپ کے کالیگ ابھی تھوڑی دیر بعد جوائن کریں گے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ جو آج کے عمل سے ثابت ہوا ہے کہ اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا، یعنی میں تو دیکھیں ایک MP ہوں جماعت اسلامی کا سندھ ہاؤس کے اندر، سندھ اسمبلی میں، اور میں بظاہر خود اس بات کا وٹنس ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صدارتی انتخاب سے لے کر کے سینٹ کے انتخاب تک مجھے بھی خریدنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ تو عبدالرشید صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی خریدنے کی کوشش کی گئی، اب ظاہر ہے کہ خریدنا جب آپ کہتے ہیں اٹس اے ویگ ٹرم، کس طریقے سے آپ کو پیسے آفر کیے گئے، آپ کو عہدہ آفر کیا گیا، آپ کو کوئی کانٹریکٹ آفر کیے گئے، آپ کو دباؤ تھا، ایگزیکٹلی کیا کیا گیا؟ جی کروڑوں روپے کی آفر کی گئی، اور پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر براہ راست مجھ سے اس کے اوپر بات کرتے رہے، اور مجھے کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، اگر آپ اصرار کریں گے تو نام بھی پیش کر دوں گا. دیکھیں یہ وہ لوگ آپ سے چاہتے کیا تھے ایگزیکٹلی، اور آپ نام اگر بتا سکیں؟ وہ سینٹ کا جو ہے ووٹ چاہتے تھے، وہ صدارتی انتخابات میں اعتزاز احسن کے لیے مجھ سے ووٹ چاہتے تھے، وہ جنرل سیٹ کے اوپر ووٹ چاہتے تھے، اور کیا اچھا یعنی یہ تو آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں نا، مجھے یہ بتائیے گا اس الیکشن میں میئر ڈپٹی میئر کے یہ جو الزامات ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی اور PTI کے جو لوگ ہیں ان کو منحرف کروانے کے لیے یا پیسہ چلا یا دباؤ چلا یا اٹھا لیا گیا، کسی سیف ہاؤس میں رکھا گیا، کیا اس وقت بھی کچھ ایسا ہوا ہے، پیسہ لگا ہے، کوئی ثبوت ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تینوں چیزیں ہوئی، میڈیا میں یہ خبریں چلتی رہیں، سینئر صحافی اپنی رپورٹ جاری کرتے رہے کہ خیابان میں ڈیفنس کے فلاں بنگلے کے اندر جو مظفر ٹپی صاحب کا ہے، اور پولیس سندھ کی پولیس کمانڈو پولیس کی زیر نگرانی وہاں لوگوں کو رکھا گیا ہے، ویگو ڈالے گھومتے رہے، چیئرمینس کو اٹھاتے رہے، اسکوٹنی کے عمل میں شامل نہیں ہونے دیا گیا، یعنی ایک لمبی چوڑی داستان ہے. 19 افراد پاکستان تحریک انصاف کے منتخب چیئرمینس کو پچھلے 7-8 دنوں سے حبس بیجا میں رکھا گیا، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ وہ خبریں ہیں جو ARY کے اوپر چلی ہیں، وہاں کے سینئر صحافیوں نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے، اس کے عینی شاہدین موجود ہیں. ان سارے عمل کے بعد آج تک کی جو صورتحال صحیح میں آپ کے پاس آتا ہوں واپس. کامران مرتضیٰ صاحب آپ مجھے بتائیے گا، بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں، آپ پھر یہ انتخابات کا لوگوں سے ووٹ لینے کا سلسلہ ہی ختم کر دیں، ڈائریکٹلی پارٹیز جو ہیں وہ اسی طرح جوڑ توڑ کر کے جس کا زور چلتا ہے وہ بنا لیا کرے. یہ اتنا بڑا پروسیس، لوگوں کا جانا، بیلٹ باکس میں جا کر ووٹ پول کرنا، اتنا الیکشن کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں ریاست کے، حکومت کے، پھر اس سارے پروسیس کو ختم کر دیں، یہ جماعتیں آپس میں اسی طرح جوڑ توڑ کر کے فیصلہ کر لیا کریں. دیکھیے اس میں یہ بات ممکن ہے کہ میرے بھائی جو ہے جماعت اسلامی سے جو عبدالرشید صاحب ہیں یہ درست فرما رہے ہوں، مگر میں سینٹ کا ممبر ہوں، مجھے آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی خریدنے کی کوشش کرے یا کوئی مجھے پیسوں کی کسی حوالے سے آفر کرے. تو اگر فرض کر لیں کہ اگر ان کو کوئی آفر کی تھی کسی نے تو ان کو پھر رپورٹ کرنا چاہیے تھا، معاملے کو الیکشن کمیشن لے کے جانا چاہیے تھا، جو بھی ریلیونٹ فورم تھے ان پہ لے کے جانا چاہیے تھا. اب آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مسنگ ہیں اور انہوں نے ووٹ آ کے کاسٹ نہیں کیا، کچھ مسنگ ہیں، ان کے جو لوگ بقول ان کے جو مسنگ ہیں ان کے کوئی رشتہ دار ہوں گے، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، فرض کرو خدا نخواستہ یہ مسنگ ہوتے، میں مسنگ ہوتا، کوئی اور دوست ہوتا، تو اس مسنگ کو جو ہے نا برآمد کرانے کا ایک طریقہ قانون نے دیا ہوا ہے نا جی. یہ کورٹ میں چلے جاتے، بلکہ اب تو ہائی کورٹ بھی ڈائریکٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بڑا آسان سا کام جو ہے نا وہ سیشن جج کے پاس چلے جاتے، جسٹس آف پیس کے پاس، وہاں ایک چارانے کی درخواست ڈال دیتے، اور اس پہ جو نا جو لوگ مسنگ تھے پولیٹیکل پارٹی چلی جاتی کہ یہ ہمارے ساتھ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یا ان کے رشتہ دار عزیز چلے جاتے. چلیں یہ بات بھی نہیں گئے، وہ نہیں آئے، کل جب وہ لوگ کوئی ان کو زندگی بھر کے لیے تو مسنگ نہیں کیا جا سکے گا، کل وہ آئیں گے
فرض کریں وہ 2 دن بعد تشریف لاتے ہیں، 4 دن کے بعد تشریف لاتے ہیں، تو ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ریلیونٹ ہوگی نا. اب تو ہم تو متعارف فریق ہو گئے. ایک کہے گا کہ وہ مسنگ تھے، انہوں نے جان بوجھ کے ووٹ نہیں ڈالا، میں کہوں گا، اور دوسرا فریق یہ کہے گا نہیں، ان کو جو نا مسنگ کیا گیا اور ان سے جان بوجھ کے ان کو ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا. تو اس کا جو بیسٹ ایویڈنس ہو سکتی ہے کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا وہ بیسٹ ایویڈنس ہے. وہ کل پرسوں 10 دن بعد 4 دن کے بعد ان سے رابطے میں آ جائیں گے، ان کو پریس میں بھی لے آئیں، ان کو کورٹس میں بھی لے آئیں، اس الیکشن کو انڈو کروا لیں. صحیح صحیح. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں جس کا اشارہ عبدالرشید صاحب کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اگرچہ آپ ابھی ظاہر ہے کہ ان الیکشنز میں اس طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن کراچی کا آپ کو پتہ تو ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے، تو بتائیے گا ہمیں آپ کے پاس کیا اطلاع ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا ڈائریکٹلی جواب دوں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کراچی میں لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں ایم کیو ایم پاکستان نے انہی وجوہات کی بنا پہ بائیکاٹ کیا تھا، اور ہم نے پریم کر لیا تھا کہ پیپلز پارٹی دھاندلی کرے گی، پاور پالیٹکس کا استعمال کرے گی، فیشیزم کرے گی، سب کچھ کرے گی، کیونکہ ان 70 سالوں میں 75 سالوں میں ان کی بڑی خواہش رہی ہے کراچی پہ قبضہ کرنے کی. انہوں نے ویسے تو قبضہ کر لیا پچھلے 15 سالوں میں، لیکن میئر لانے کی بڑی خواہش تھی. اور کیا وجہ تھی کہ اتنی ایگرنیس تھی، اتنا جنون تھا کہ جی کراچی کا میئر پیپلز پارٹی کا ہوگا، اور جو بھی جیتا، جسے جو بھی ملا کراچی میں، جو بھی مینڈیٹ ملا، وہ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے صدقے میں جیتا، صدقے میں ملا. یہ میں اتنا کہوں گا، اور آپ آج کراچی کا عام آدمی بھی یہ کہہ رہا ہے. لیکن جہاں تک اطلاعات کی بات ہے، جی بالکل میں بھی کراچی کا میں ہی رہتا ہوں، اور کراچی کا پارٹی ایم کیو ایم سے ایک سیاسی کارکن بھی ہوں، اور مصدقہ اور غیر مصدقہ اطلاعات آتی رہی ہیں. اور خاص کر کے پی ٹی آئی کے چیئرمینس کے حوالے سے پچھلے 2 ماہ سے جب سے الیکشن ہوا تھا یہ باتیں چل رہی تھیں کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 1 کروڑ میں بکے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا 2 کروڑ میں بکے ہیں، اب کوئی کہہ رہا تھا 9 مئی سے پہلے کہ 5 کروڑ کا بھی ریٹ چلا ہے. لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ 9 مئی کے بعد سندھ حکومت نے گمک کیا ہے، مینوپولیٹ کیا ہے 9 مئی کے انسیڈنٹ کو، اور چیئرمینس جو پی ٹی آئی کے ہیں، جو اطلاعات ہیں کنفرم نہیں ہے، کوٹڈ اور ان کوٹڈ، کہ اطلاعات ہیں کہ ان کو یہ ڈرایا دھمکایا گیا ہے کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یا آپ نے ایکشن نہیں کیا، یا آپ نے ہمارے خلاف ووٹ دیا، تو پھر آپ کو ان مقدمات میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا. یہی تو وجہ تھی کہ حافظ نعیم صاحب کو، جماعت اسلامی کو، ہم نے یہی کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا ساتھ دیجیے. ایم کیو ایم کے جو بیسک مطالبات ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، پہلے جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر لیتے، اس کے بعد الیکشن میں جاتے ہیں، جو بھی الیکشن جیتے اس کا میئر آ جائے گا. لیکن انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. اور آپ دیکھیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کراچی میں کتنا مینڈیٹ ہے. ان کے 4 سے 5 ایم این اے ہوتے ہیں، چند ایم پی ہوتے ہیں. کبھی بھی پیپلز پارٹی کسی بھی ٹاؤن میں یا یو سی میں اس تعداد میں نہیں آ سکی جب جو ہے یہاں پہ الیکشن ہوا ہے. جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تو جماعت اسلامی کا میئر آ گیا، جب ایم کیو ایم نے الیکشن لڑا تو ایم کیو ایم کا میئر آ گیا. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ مرتضی وہاب آج جس طرح سے بھی، جس عمل سے بھی وہ جو ہے وہ میئر بن گئے، ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں. حافظ نعیم صاحب کو اور جماعت اسلامی کو ہم گڈ لک کہتے ہیں، بیڈ لک دس ٹائم. لیکن ہم کہتے ہیں اب شہر کی ترقی کے لیے، شہر کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، شہر کراچی میں بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں. ابھی آپ نے طوفان کی آمد کا ذکر کیا. کراچی شہر کے جو بڑے نالے، چھوٹے نالے بھرے پڑے. اگر یہ بارش ہو جاتی ہے، جیسا محکمہ موسمیات بتا رہا ہے کہ 100 ملی لیٹر بارش ہوگی، نالے بھریں گے تو پانی کہاں جائے گا. یہی مرتضی وہاب 3 دن پہلے کسی شو میں کہتے ہیں کہ سمندر بھی بپرا ہوا ہے، نالوں کا پانی نہیں لے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیریسلی کراچی کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بھی ہے، اور اب جو میئر بھی ان کا ہوگا. اب ان کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں. ہمیں تو جو ہے جو پچھلا جو ہمارا 5 سال کا دور گزرا جس میں وسیم اختر صاحب میئر تھے، وہ روتے رہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. صحیح. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، مجھے ایک جملہ اب سندھ حکومت کو چاہیے کہ تمام باتوں کو فیلئر کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے مرتضی وہاب صاحب کو چاہیے کراچی کے لیے کام کریں، کراچی کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں، تاکہ کراچی کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو اور پارٹیز کو یہ پتا چلے کہ حقیقتاً جو ہے وہ شہر کراچی کے لیے کام کس نے کیا. یہاں پہ 2005 سے 2010 تک ایم کیو ایم کے سٹی میئر تھے مصطفیٰ کمال. ان کے دور میں کراچی کا نقشہ ہی بدل گیا. سلمان بلوچ صاحب، مجھے بریک لینی ہے. آپ سب صاحبان میرے ساتھ رہیے. میں اس کے بریک کے بعد جو ہے وہ اس کو ذرا براڈن کریں گے. خاص طور پر کامران مرزا صاحب جو ہیں وہ آئینی قانونی ماہر ہیں، ان سے بہت اہم سوالات ہیں. اور کیا کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اب ریفلیکٹ کرے گا جو پاکستان کا قومی سیاسی منظرنامہ ہے اس پر؟ کیا یہ ایکشن ہے اور اس کا ری پلے جو ہے وہ ہم آئندہ عام انتخابات میں دیکھیں گے؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈبیٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب کے پاس چلتے ہیں, وہ کسی بات کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی عبدالرشید صاحب بتائیے گا. بہت شکریہ. ابھی سینیٹر صاحب بات کر رہے تھے تو دیکھیں میں نے جو ایلیگیشن لگائے ہیں نا وہ حقائق پر مبنی ہیں, اور سینٹ کے الیکشن والے دن میں نے پریس کانفرنس پہ یہ ساری چیزیں دے دی ہیں. دوسرا, جو اس وقت لاپتہ افراد تھے یا جو اٹھائے گئے چیئرمین تھے, جماعت اسلامی نے 2 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی, اور سندھ ہائی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ الیکٹرال ووٹ جتنے ہیں منتخب افراد ان کی الیکشن پروسیس میں شرکت کو یقینی بنائیں, ان کو بازیاب کروائیں. لیکن آج یہ منظر لوگوں نے خود دیکھا ہے, کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے کہ جو لوگ بعد میں پہنچ بھی گئے 6-8 افراد, ان کو بھی الیکشن کے پروسیس میں شامل ہونے نہیں دیا گیا. یعنی یہ اندھیر نگری چوپٹ راج اور ملک کے ادارے اور الیکشن کمیشن اگر سب کچھ پہلے ہی طے کر کے بیٹھ جائیں, جس طرح زرداری صاحب کی خواہش اور بلاول صاحب کی خواہش کے مطابق کہ شہر کراچی کا میئر جیالہ ہوگا, اور ان کی خواہش کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کریں. میں نے تو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ آئی جی سندھ کیا کر رہے ہیں کہ جب ڈیفنس کے بنگلے میں پولیس کمانڈو فورسز جو ہے وہ لوگوں کو حبس بھیجا میں رکھی ہوئی ہے اور عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں, اور انتخاب کا تماشا بھی چل رہا ہے اور لوگ غیر حاضر بھی ہوتے ہیں اور میئر بھی بن جاتا ہے. یعنی 9 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی وہ اس میئرشپ کے انتخاب کو ہار جاتی ہے, اور 3,25,000 ووٹ لینے والی کراچی سے پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آتی ہے. صحیح, بٹ وی آر پاسٹ دیٹ سٹیج. اس وقت تو جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں کراچی میں سندھ کے مختلف علاقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جشن منانا شروع کر دیا ہے. وہ اپنے پارٹی کے جو نغمے ہیں ان کو چلا رہے ہیں, رقص کر رہے ہیں, وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں. اور ایک عمومی رائے یہ ہے کہ جب بس اس قسم کا نتائج اعلان کر دیا جاتا ہے تو بس اب آپ اس کو قبول کریں, سر جھکائیں, آگے چلیں. اہم سوال یہ ہے, کامران مرتضیٰ صاحب, سلمان بلوچ صاحب, عبدالرشید صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے کراچی کے انتخابات کے لیے اتحاد کیا. کیا یہ 2023 کے یا کچھ لوگ کہتے ہیں 2024 کے انتخابات, اس تک بھی جائے گا آپ کا اتحاد؟ سلمان مجاہد بلوچ صاحب, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ مرکز میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں نا, اسی حکومت کا حصہ ہیں, چاہے آپ سندھ میں نہیں ہیں, تو کیا آپ کا یہ سلسلہ, یہ جو شادی ہے یہ اسی طرح قائم رہے گی؟ اسی طرح کامران مرتضیٰ صاحب, جو آپ کا اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے آپ کی جماعت کا, یہ اسی طرح قائم دائم رہے گا یا کوئی لڑائی ہوگی اور آپ لوگ علیحدہ ہو کر علیحدہ الیکشنز لڑیں گے؟ عبدالرشید صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں, جماعت اسلامی کی پالیسی بہت واضح ہے کہ وہ اپنے انتخابی منشور اور نشان کے ساتھ انتخابات میں جائے گی. سیاسی عمل کے اندر کسی بھی موقع پر کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی ہے اور ایڈجسٹمنٹ کے آپشن ہوتے ہیں, لیکن جماعت اسلامی اس وقت وہ واحد جماعت ہے جو ثابت شدہ کرپشن فری ہے, اور اس وقت ملک کو ایسی ہی قیادت کی ضرورت ہے کہ ملک کو اس مجدار سے نکال سکے. اس لیے جماعت اسلامی نے اپنے منشور اور اپنے انتخابی نشان کے ساتھ کراچی کے اندر بھی انتخاب لڑا, بعد میں حکومت سازی کے لیے میئرشپ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ اس مسئلے پر مفاہمت بھی ہوئی. تو اسی طرح اگر آئندہ بھی پاکستان کی کوئی ایسی ضرورت بنے گی تو ہمارے پاس سارے آپشن کھلے ہوئے ہیں, لیکن جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ اپنے منشور اور نشان کے ساتھ اپنے انتخاب کے اندر. ٹھیک ہے. سلمان بلوچ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جو اتحاد ہے, پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کر دیا, آپ اس پر مطمئن ہیں جو آپ نے گزشتہ سال فیصلہ لیا تھا؟ دیکھیں, اگر میں میری بات کروں اور ایز اے ورکر آف این کی ایم بات کروں تو ہم تو مطمئن نہیں ہیں, کیونکہ جو 4 سالہ دور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہمارا اتحاد تھا اس اتحاد سے ہم مطمئن نہیں تھے, کام نہیں ہوئے, معاملات حل نہیں ہوئے. لائک وائز مردم شماری کا مسئلہ تھا, دیگر ایم کیو ایم کے دفاتر کا مسئلہ تھا, ساتھیوں کے لاپتہ ساتھیوں کی بازیابی کا مسئلہ تھا, اور بھی ایشوز تھے جو شہر کراچی کو پرٹین کرتے تھے. لیکن پی ڈی ایم کا ساتھ ہم نے اس لیے دیا تھا کہ وہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ شہر کراچی کے حوالے سے, حیدرآباد کے حوالے سے تمام مسائل کو حل کیا جائے گا, اور ہم نے 2 معاہدے بھی کیے تھے. ایک معاہدہ ہم نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا تھا نون لیگ کے ساتھ, ایک معاہدہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا. پیپلز پارٹی کے جو گارنٹر تھے معاہدے کے مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, نواز شریف صاحب تھے, شہباز شریف صاحب تھے, اور بھی دیگر حضرات تھے.
لیکن پیپلز پارٹی نے ایک بھی شک پہ جو ہے آج تقریباً 1 سال پورا ہو چکا، ایک بھی شک پہ عمل نہیں کیا. کنوینر ایم کیو ایم پاکستان. تو اب آپ ناراض جو ہیں وہ معاہدہ کرنے والی دوسری پارٹی سے ہیں یا گارنٹر سے ہیں؟ گارنٹر سے ناراض ہیں یا پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں؟ میں عرض کر دوں، دیکھیں ہمیں تو نہ گارنٹر نے، ہم نے گارنٹر کے پاس بھی اپنا رونا لو کے گئے کہ جی بھائی آپ کی گارنٹی پہ ہم نے معاہدہ کیا تھا، آپ بھروسہ کیا تھا پیپلز پارٹی پہ، نواز شریف صاحب کو بتایا، شہباز شریف کو صاحب کو بتایا، لیکن ہر وقت وہی بات گفتن نشستن برخاستن، یعنی کہ ہمیں بس یہ کہا گیا ٹھیک ہے یقین دہانی کرائی گئی. اب مردم شماری میں دیکھیں نا ابھی کیا ہوا، شہر کراچی کو پورا نہیں گنا گیا. ہم کہتے رہے کہ جی صحیح معنوں میں مردم شماری کرا دیں، نہیں ہوا. اور شہباز شریف صاحب کا بیان آن ریکارڈ ہے کہ اگر ہم صحیح مردم شماری کرا میں ذرا کامران مرتضیٰ صاحب سے ذرا میں اس کے اوپر جواب لے لوں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کی جماعت گارنٹر تھی، ایم کیو ایم کے تحفظات، ایک بھی شک وہ اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، بیچ میں ایم کیو ایم ایک آدھ دفعہ ناراض ہوئی ہے، مگر وہ اس ناراضگی میں پھر انہوں نے واپس رجوع کیا ہے اور واپس مان گئے ہیں. اب بھی ان کے جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ہیں وہ کیبنٹ میں شریک ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ناراضگی والی بات نہیں ہے. اگر فرض کریے کہ کوئی اور صورتحال ہوتی کہ جو یو آئی جو ہے ناراض ہوتی، نون سے ناراض ہوتی، پیپلز پارٹی سے ناراض ہوتی، تو ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھتے یا ہم اپنی منسٹریاں چھوڑ گئے ہوتے. تو جب ہم ان کے ساتھ ہم نے ساتھ نہیں چھوڑا، ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، مل جل کے حکومت کر رہے ہیں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی ناراضگی بظاہر نظر نہیں آتی. ویسے اتنی بہت بڑی جو ہے نا وہ پارٹیوں کی حکومت ہو، اس میں چھوٹے موٹے مسائل چلتے رہتے ہیں اور وہ پھر ایڈریس بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ایک بات تو زیادہ پارٹیوں کی حکومت ہے اس لیے مسئلہ ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان کے مسائل جو ہے وسائل سے زیادہ ہیں، اور جب مسائل وسائل سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر سب دوستوں کی خواہشات کو پورا کرنا وہ ممکن نہیں رہتا. اور جو چیزیں ممکن نہیں رہتی وہاں ناراضگیاں ہوتی ہیں، مگر پھر جب سمجھائیں تو سب بات مان بھی لیتے ہیں، بات سمجھ بھی آ جاتی ہے کہ ان وسائل میں جو ہے نا وہ جو مطالبات پورے نہیں ہو سکتے، اور اگر نہیں ہو سکتے تو یقیناً آپ دیکھیں کتنے مشکل صورتحال ہے گزشتہ 12-14 مہینے سے، اور اس مشکل صورتحال کو جو ہے نا وہ گزار رہے ہیں، مل جل کے گزار رہے ہیں. اس میں ایم کیو ایم بھی یقیناً شامل ہے، اس میں ان کی کاوشیں بھی شامل ہیں. تو سارے اس وزن کو اٹھائے ہوئے ہیں. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب، ہم تو اسی امید میں تھے کہ آپ تمام جماعتیں جو ہیں وہ مسائل سے زیادہ ہمارے وسائل کر دیں گے اور یہ سارے معاملات چلیں گے. بہرحال یہ تو سلسلہ چل رہا ہے. سلمان مجاہد بلوچ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے جوائن کیا. کامران مرتضیٰ صاحب اور عبدالرشید صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے گا. کامران مرتضیٰ صاحب سے ظاہر ہے کہ آئینی اور قانون منظرنامہ ہے، اس پر بات کریں گے. اس وقت ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور تالپور صاحب نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں تالپور صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ السلام جی، تھینک یو، بہت بہت شکریہ. سر، بہت سارے لوگ آپ کو مبارک دے رہے ہیں، آپ کی پارٹی جشن منا رہی ہے، آپ نے میئر اپنا منتخب کروا لیا، جو بلاول بھٹو زرداری نے دعویٰ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن اس تمام جشن کے اوپر جو آپ کے حریف ہیں، جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے بڑا فاؤل پلے کیا ہے، آپ لوگوں نے کورس کیا ہے، دباؤ ڈالا ہے، خریدے ہیں لوگ، اور آپ کا رائٹ نہیں بنتا تھا، لیکن آپ نے جیسے تیسے کر کے ایک فاؤل پلے سے اپنا میئر منتخب کروا لیا. ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ یہ ایک نیا رواج بن گیا ہے، نہ کہ صرف پاکستان میں، پر اب یہ پاکستان سے ٹریول کر کے یو ایس اے بھی بیماری پہنچ گئی ہے کہ جو بھی اپنی الیکشن ہارتا ہے وہ دھاندلی کا رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ ماحول خراب کرنا ان کی فطرت بن گئی ہے. اور مجھے تو بڑا دکھ ہوا، مجھے نہیں تھی امید کہ اپنی ڈیموکریٹک ہار کو جماعت اتنا پرسنلی لے گی جتنا پرسنلی انہوں نے لیا ہے. جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جس قسم کے کمنٹس کر رہے ہیں، بجائے یہ کہنے اور سوچنے کے کہ ہم ساتھ مل بیٹھ کر کراچی کی بہتری کریں گے، کراچی کے مسائل حل کریں گے، پولیوشن کے ایشوز سالو کریں گے، کچرا ہر جگہ پر جو پرابلمز فیس کرتے ہیں ان کو صحیح کریں گے، پانی کے ایشوز کو صحیح کریں گے، گٹر نالوں کو صحیح کریں گے، یہ بیٹھ کے اپنی سیاست سیٹ کے پیچھے رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے. تو یہ ہماری ڈیموکریٹک جیت ہے. ان کی سب سے بڑی غلطی تھی جماعت کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی، جو کہ پارٹی آف دا پاسٹ ہے، جو کہ پاکستان دشمن جماعت ہے،
اس کے ساتھ ہاتھ ملا. ان کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا اگر یہ چاہتے تھے, اگر ان کی نیت بجا تھی, ان کی نیت صاف تھی, اگر یہ واقعی کراچی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے. ان کو ہم نے بڑی اچھی آفر دی تھی. ہم نے ان کو کہا تھا ہم ان کو ڈپٹی میئر کی سیٹ بھی دیں گے, اور ہم بہت سے ٹاؤنز بھی ان کو دے رہے تھے جو کہ اب ان کو نہیں ملیں گے. ان ٹاؤن سے بھی گئے, ڈپٹی میئر کی سیٹ سے بھی گئے, سیاست سے بھی گئے. تو دس واز ناٹ واٹ دے ور سپوز ٹو ڈو. یہ اقتدار کے نشے میں بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اندھے ہو گئے. اب میرے خیال سے ان کے لیے بہتر یہ ہوگا. میں اس کے اوپر جواب لے لوں. عبدالرشید صاحب, آپ کے جو کالیگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو یہ سب کچھ آپ کی اپنی وجہ سے ہوا ہے. آپ کو اچھی بھلی وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی میئرشپ کی آفر کر دی تھی, آپ اپنی سیاست سے بھی گئے, آپ میئرشپ سے بھی گئے, تو یہ تو ہونا تھا آپ کے ساتھ. تیمور طالپور صاحب مجھے بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, میرے اسمبلی کولیگ بھی ہیں, سینئر بھی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو کچھ پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے کراچی کے لوگوں کی اور ان کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے, اس کی توقع پیپلز پارٹی سے فی الوقت میں ذاتی طور پر نہیں رکھ رہا تھا, کیونکہ سیاسی اخلاق اور اقدار میں اس وقت سب سے سینئر پارٹی یہ مانی جاتی ہے. لیکن یہ جمہوریت کا یہ انداز متعارف کروانے والے یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں ہارس ٹریڈنگ کی ہے. 1970 سے لے کر کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب لاڑکانہ سے انتخاب لڑ رہے تھے تو ان کی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو انہوں نے آفر کی تھی, وہ تو آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے. آپ میری بات تو سن لیں مکمل ہونے. جی جی جی. کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, لیکن ان خواہشات کے پیچھے اگر مینڈیٹ کے اوپر ڈکیتی ہو تو یہ ساتھ چلنے کی خواہش تو مفروضہ رہ جاتی ہے نا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کے اندر جس طریقے سے انتخابات کو اپنے حق میں ڈالا ہے, اپنی مشینری کا استعمال کیا, اس کے بعد ان کی خواہش مفروضہ رہ گئی ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے تھا کہ کراچی کی تعمیر اور ترقی کے لیے تو 15 سال سے اقتدار کے اندر موجود ہیں. بلاول بھٹو جو چیئرمین صاحب ہیں, وہ پچھلے دنوں K4 کے افتتاح کے موقع پر, چوتھے افتتاح کے موقع پر شہباز شریف صاحب سے شکوہ کر رہے تھے کہ میرے گھر بھی ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 سال سے نالے کیوں نہیں نکالے انہوں نے شہر کراچی سے؟ حکومت میں تو یہی تھے, یعنی انہی کے پاس وزارت بلدیات, انہی کے پاس صدر مملکت, انہی کے پاس وزیر اعظم, انہی کے پاس وسائل, انہی کے پاس بجٹ, لیکن کراچی کو پانی نہیں ملتا, کراچی کے نالے صاف نہیں ہوئے, کراچی کی ترقی اور تعمیر نہیں ہوئی. ہم نے تو انتخاب ہی ان کے خلاف لڑا تھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے 15 سال ڈیلیور کرنے میں ناکام رہ گئی. MKM نے کراچی کے حقوق کا نعرہ تو لگایا, لیکن وہ اپنے آپس کی بندرباٹ اور جائیدادوں کو بنانے میں کھو گئے. اس لیے کراچی کو نعمت اللہ خان اور عبدالستار اغوانی کے بعد دوبارہ اس بات کی ضرورت تھی کہ اس کو ہونیسٹ قیادت مل جائے. اور بالکل یہ بات ان کی وجہ ہے کہ ہماری خواہش بھی یہ تھی کہ کراچی کے اندر انتخابات فیئر ہوں, ٹرانسپیرنسی اس کی قائم رکھی جائے, جس کے پاس مینڈیٹ ہو اس کو قبولا جائے. لیکن جب ٹرانسپیرنسی کام نہیں ہے تو مینڈیٹ کو کس طرح قبولا جا سکتا ہے؟ صحیح. عبدالرشید صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے جوائن کیا. نواب طالپور صاحب, کامران مرزا صاحب, آپ میرے ساتھ رہیے گا. مجھے ذرا طالپور صاحب ذرا کوئکلی یہ بتا دیں, آپ کے طرف تو بڑے شکوے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ رہا, آپ عرصہ دراز سے, دہائیوں سے سندھ کے اوپر تو کم از کم حکمران ہیں, مرکز میں آپ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہے, لیکن آپ جو ڈیلیور کر سکتے تھے کراچی کے لیے آپ نے تو کیا ہی نہیں وہ سب کچھ. شکر الحمدللہ ہم 15 سال سے حکومت میں ہیں. میں شکر کرتا ہوں اللہ پاک کا اس عزت کے لیے, اس رتبے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے, اور میں شکر گزار ہوں پورے سندھ کے ہر اس شخص کو, چاہے کشمور ہو, چاہے میر پرخاص ہو, چاہے لاڑکانہ ہو, چاہے آپ کا کوئی بھی شہر ہو, حیدرآباد ہو, کراچی ہو. لوگوں نے ہمیں ووٹ دے کے جتایا ہے 15 سال, اور انشاءاللہ اگلے 5 سال, اور انشاءاللہ اگر رب کی رضا رہی تو اس کے اگلے 5 سال بھی ہم حکومت میں ضرور رہیں گے, کیونکہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو کیڈر کر رہے ہیں. پورے پاکستان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے جو ہمارے سندھ کے صوبے میں, پورے پاکستان سے کیا بلکہ دنیا کے باہر ممالک سے لوگ آتے ہیں ہمارے ہاں سندھ میں علاج کرانے کے لیے.
تو ہم نے یہ کام کیے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں آج یہ عزت یہ رتبہ ملا ہے. سب سے بڑی غلطی جماعت کی یہ تھی کہ اس نے پاکستان دشمن جماعت کے ساتھ اتحاد کیا. ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جن کے ایم این ایز اس جماعت کو چھوڑ کے سارے چلے گئے ہیں, جس میں سے ان کے ایم پی ایس چلے گئے ہیں, ان کے کاؤنسلرز چلے گئے ہیں, عام پبلک انڈسٹریز جس سیکٹر کا بات کریں لوگوں کی, وہ سب اس فتنے عمران نیازی کو اللہ حافظ کہہ چکے ہیں, اپنے راستے الگ کر چکے ہیں, اور اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الائنس آگے کر دیا, جس کے اپنے کاؤنسلرز کہہ رہے ہیں کہ عمران نیازی 2 نمبر آدمی تھا, اس نے ہمارا بیوقوف بنایا, اس نے ہمیں مصیبت میں پھنسایا. اس پارٹی کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس اتحاد کے ساتھ بن جاتے. صحیح. جو طالپور صاحب میرے ساتھ رہیے, کامران مرتضیٰ صاحب بھی میرے ساتھ ہیں. میں بریک لوں گا, بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں اسی موسم تبدیل ہو جاتے ہیں. سال 2018 کے انتخابات یا 13 کے انتخابات پیپلز پارٹی نے گراؤنڈ لوز کیا, JUIF جو ہے ان کے سربراہ بھی منتخب نہیں ہو سکے. اب ہوائیں تبدیل ہو رہی ہیں. 2023 میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ہونے چاہیے, کیا اب یہ جو کچھ کراچی میں ہوا یہی ریفلیکٹ کرنے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی اور JUIF اب آپ کو ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر مرکز میں بھی نظر آئیں گے, اپنے اپنے صوبے میں بھی نظر آئیں گے. اس حوالے سے کیا خبریں ہیں, بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان پیپلز پارٹی ہو, JUIF ہو, مسلم لیگ نواز ہو, ان کے لیے سیاسی موسم تبدیل ہو رہا ہے. جو ان کی الیکٹورل پاور ہے اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بڑے مشکوک طریقے سے بھی دیکھتے ہیں کہ شاید یہ جو سارا کام ہو رہا ہے اس کے لیے ریاستی مشینری, حکومتی مشینری کا استعمال ہو رہا ہے, بٹ یہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ہوں, آپ کے اتحادی ہوں, آج کل آپ لوگوں کے پاس ایسی کون سی چیز آ گئی ہے کہ جو بھی آپ کے مقابلے میں آتا ہے ان کے اراکین منحرف ہو جاتے ہیں؟ یہ منحرف اراکین کیسے بننے لگ گئے ہیں آپ کے مخالفین میں؟ دیکھیے 2 باتیں ہیں نا. ایک تو یہ آپ کا یہ سوال کہ وہ کیسے منحرف ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس میں نیک نیتی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ نیک نیتی سے پوچھا جا سکتا ہے. اس میں نیک نیتی کے علاوہ جو اس سے مخالف الفاظ ہیں, میں نہیں کہتا, وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. مگر پیمانہ کیا ہے اس کا کہ وہ منحرف, اگر مطلب فرض کر لیجئے کہ ہمارے پارٹ پہ کوئی میگا فائٹ ہے تو اس کا پیمانہ کیا ہے؟ میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پرائمری ایویڈنس جو ہے وہ ان لوگوں کا اپنا بیان ہوگا. جو لوگ منحرفین جن کو آپ کہتے ہیں, وہ اگر آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ان کی منحرف ہونے کی وجہ جو ہے بقول آپ کے ہم ہیں, تو پھر یقیناً جو ہے نا آپ ہمیں جو ہے الزام دے سکتے ہیں, بلیم کریے. اور اگر وہ آ کے نہیں کہتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کو بھی ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے, اور باقی ماحول کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ اچھا گمان جو ہے وہ نیکی ہوتی ہے اور برا گمان گناہ ہوتا ہے. میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. اگزامپل یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے منحرف ہونے کے بعد, اور وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے والے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, جو ہمارے دوست ہیں پشاور سے نور عالم خان صاحب, ان کو بنا دیا گیا چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اور وہ موسٹ پروبیبلی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. تو یہ 2 کیسز تو ہمارے سامنے ہیں نا جی. اچھا, اب نور عالم خان تو گورنمنٹل پارٹی سے کسی سے تعلق نہیں رکھتے تھے, ذہن میں ہے یہ بات آپ کے, منحرف, اور اگر وہ تعلق نہیں رکھتے تو دوسری بات بھی آپ کے ذہن میں یقیناً ہوگی. جی, دوسری بات تو سن لیجیے نا پہلے. ہاں, دوسری بات بھی یقیناً آپ کے ذہن میں ہوگی کہ وہ یہ جو چیئرمین اس کمیٹی کا ہوتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا, وہ عام طور پہ اپوزیشن کا ہوتا ہے. کہیں لکھا ہوا نہیں ہے مگر کچھ عرصے سے یہ روایت رہی ہے. تو منحرف ہونے سے مطلب آپ کا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی ہمیں ووٹ دیا تو وہ ووٹ تو ہمیں نہیں دیا تھا. تو صرف یہ ہے کہ کوئی کسی نے ریزائن نہیں کیا, تو ریزائن پہ تو عمران خان صاحب نے 4 سٹینڈ ابھی تک بدلی کر لیے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ ریزائن ہم نے درست دیا تھا, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے غلط دیا تھا. تو وہ اگر تو ہم سے ملے ہوئے ہیں نور عالم خان صاحب, پھر تو آپ الزام دیجئے. اگر وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اسمبلی میں منتخب ہو کے آئے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ سپورٹ بھی ان کی کوئی نہیں ہے, تو پھر تو ہمیں الزام نہ دیجئے. اسی طرح سے ریاض صاحب, راجہ ریاض صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں,
تو راجہ ریاض صاحب جو ہے نا وہ درمیان میں کہاں پہ تھے؟ وہ درمیان میں بھی کیا نون کے ساتھ ہی رہے تھے؟ اگر درمیان میں وہ نون کے ساتھ رہے تھے اور اب جو ہے نا وہ نون سے مخالف جو ہے نا درمیان میں مخالفت نہیں کی تھی اور اب جو ہے نا وہ اپوزیشن کر رہے ہیں اور نون نے ایک بندہ انسٹال کر دیا، پھر تو آپ اس کا گلا دیجیے۔ اور اگر راجہ ریاض صاحب جو ہے ان کے ساتھ نہیں تھے اور اب جو ہے نا وہ اپوزیشن میں ہیں جیسے پہلے اپوزیشن میں تھے، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھیے 63 جو ہے وہ صرف 4 باتوں پہ روکتا ہے۔ وہ 4 باتیں جو ہے نا بجٹ کے حوالے سے، پرائم منسٹر کے حوالے سے، بجٹ پہ نو کانفیڈنس کے حوالے سے، ووٹ آف کانفیڈنس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ تو ان کو اپنا کردار ادا کرنے میں آزادی ہے نا، اور جس کو اپنا کردار دستور کے مطابق ادا کرنے میں زیادتی ہے، انلیس کہ آپ کوئی کانٹریری پروو کر دیں، اس وقت تک آپ اس کو انوسنٹ سمجھیں گے، نیک سمجھیں گے، ایماندار سمجھیں گے۔ صحیح۔ تیمور طالپور صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جن اراکین کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ غائب ہیں، مسنگ ہیں، ان کا دل تبدیل ہو گیا، وہ نہیں دینا چاہتے تھے ووٹ یا وٹ ایور، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سامنے موجود نہیں ہے، تو کیا اندازہ ہے آج رات کو ہی واپس آ جائیں گے یا 1-2 دن کے بعد واپس آئیں گے؟ وہ خود اپنی مرضی سے اپنی جگہ پر ہیں، انہیں نہ کسی نے اٹھایا ہے، نہ کسی نے افواہ کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے ایک ریلیز بھی کی تھی اپنی ویڈیو، ایک کانفرنس کر کے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم جو ہیں عمران نیازی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کے دلی طور پہ یہ اگر اپنے اس فتنہ نیازی کے ساتھ راضی نہیں ہیں تو اچھی بات ہے۔ میرے خیال سے کوئی بھی سچا پاکستانی جو اپنے ملک سے، اپنے شہر سے پیار کرتا ہوگا، کبھی عمران نیازی کے کسی سپورٹر کی طرف جائے گا یا ان کو ووٹ کرے گا۔ تو یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ 9 مئی کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کے بعد ہمیں تو شروع سے اس نیازی سے نفرت تھی، پر عام پاکستانی شہری چاہے وہ کسی بھی طبقے سے۔ آواز آنا آپ کی بند ہو گئی ہے، میں کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ کامران مرتضیٰ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو گفتگو ذرا آئینی قانونی معاملات پر آپ ایکسپرٹ ہیں، 2-3 چیزیں مجھے بتا دیجئے۔ ایک تو یہ کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو اس وقت نگران سیٹ اپ موجود ہیں، یہ ان کے حوالے سے آپ ان کو لیجیٹیمیٹ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 3 ماہ کے لیے آتا ہے عموماً یا الیکشنز کروانے کے لیے، لیکن اب یہ انڈیفینٹ ہو گیا، یہ پیریڈ بہت لمبا ہو رہا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ لیجیٹیمیٹ ہیں یہ دونوں سیٹ اپس؟ دو طرح کے قانون ہوتے ہیں، ایک قانون وہ ہوتا ہے جو پارلیمان میں بنتا ہے اور دوسرا قانون اس کو کہتے ہیں جو جج میڈ لا ہوتا ہے۔ خواجہ احمد طارق رحیم والے کیس میں 9 ممبر میں بینچ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ جب تک اگلا الیکشن نہیں ہوگا، بھلے وہ ٹائم جو ہے نا 90 ڈیز سے بڑھ جائے، وہ کیئر ٹیکر کا کردار جو ہے قانون کے مطابق ہے۔ تو قانون ان کو جب قانون کے ایکسیپٹ کرتا ہے تو پھر جو ہے نا ان کی لیجیٹیمیسی کا کویسچن میں اور آپ نہیں لے سکتے۔ صحیح۔ جو الیکشن ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اصولاً تو وہ 90 ڈیز میں ہو جانے چاہیے تھے، لیکن پھر کچھ آئین کی شکیں ہیں مزید جن کو سامنے رکھا گیا، معروضی حالات دیکھے گئے، سیکیورٹی سچویشن دیکھی گئی، خزانہ کی سچویشن دیکھی گئی، اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الوقت انتخابات نہیں ہو سکتے، ایک ہی دن انتخاب ہونے چاہیے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے انحراف تو ہو گیا، اب اس کے لیے کیا کوئی آئینی ترمیم کرنا ہوگی یا آئین کا آرٹیکل 256 اس کے تحت یہ معاملہ جو ہے اس کو کور اپ مل جائے گا؟ دیکھیے آرٹیکل 254 جو ہے وہ رکھا ہی اسی لیے کیا تھا کہ کہیں پہ اگر کوئی چیز جو جس کے لیے میعاد فکس کی گئی ہے اور کسی وجہ سے وہ میعاد کے اندر وہ کام نہیں ہو پاتا تو اس کو جو ہے نا وہ اس کو لیجیٹیمیسی دے دی جائے۔ تو اس میں کسی ہم کو ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، جو کام نہیں ہو سکا وہ نہیں ہو سکا، اور اس کی وجوہات جو ہے وہ اس کو جو ہے سپریم کورٹ نے بھی کوئی ایسا اس میں سنجیدہ طور پر نہیں لیا۔ انہوں نے کہا کہ جی کوئی نیئرسٹ جو منیمم نیئرسٹ ڈیٹ جو ہے نا اس پہ آپ الیکشن کروا لیجئے، مگر نہیں ہو پایا تو انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص 1 سال میں 3 اسمبلیاں توڑے تو آپ اس کو کہیں گے کہ وہ دستور کے مطابق ایکٹ کرتا ہے؟ ایک شخص جو 2 ہاؤسز کا ممبر نہیں ہے اور اس کی انسٹرکشنز پہ 2 اسمبلیاں توڑی جائے، کیا آپ اس کو جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرہ کار کے اندر کا آدمی کہیں گے؟ تو جب بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ غلط ہوئی ہیں اور اس شخص کی وجہ سے ہوئی ہیں جس نے 12-14 مہینے میں ملک کو ڈسٹرب کیا، خراب کیا، تو پھر جو ہے نا وہ الزام جو ہے وہ پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف باہری نکلتا ہے، نہ کہ اس طرف۔ تو اب یہ گفتگو چل رہی ہے کہ عبوری سیٹ اپ جو آ رہا ہے وہ عبوری سیٹ اپ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگا، 6 ماہ کے لیے، کچھ لوگ 2 سال کی بات بھی کر رہے ہیں۔
اس کی کون سی کیا کوئی آئین یا قانون میں گنجائش ہے؟ ایسا کیا جا سکتا ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے ہمارے پاس جو اختیار ہے وہ ہم اگست کی 12-14 تاریخ تک جو ہے نا وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی جو ہے نا وہ ریزائن کر سکتے ہیں یا اسمبلی ریزولیشن کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یا اس تاریخ تک مدت پوری کر سکتے ہیں. اس کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جو گورنمنٹ کے پاس کنسلٹنسی کا اختیار ہوتا ہے اپوزیشن کے ساتھ، اس میں کنسلٹ کر سکتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ اس کے آگے کا کیا ہونا ہے یہ تو غیب کا علم ہے، وہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے. ہم اگست کے مڈ تک کے ذمہ دار ہیں، وہ انشاءاللہ ہم دستور کے مطابق اپنے کام جو ہے وہ درست انجام دیں گے. اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی دستور کی ماورا کوئی کام کرتا ہے تو وہ پھر گلہ ان کو جانا چاہیے، نہ کہ اس کا گلہ ہمارے لیے جو ہے نا یا اس کے اشارے ہماری طرف آئیں. صحیح، میرے پاس وقت بالکل کم رہ گیا. آخری سوال مجھے بتا دیجئے، ریسنٹلی ایک مطالبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے سامنے آیا کہ میاں محمد نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ان سے معافی مانگی جائے، ریڈ کارپٹ بچھایا جائے، عسکری جو ادارے ہیں ان کے حاضر سروس اعلیٰ حکام وہ لندن جائیں اور ان کو جا کر کہیں کہ خدا را آپ پاکستان آ جائیں اور ان کے کیسز معاف کر دیے جائیں. واٹ از دا رائٹ وے؟ وہ آئیں، آ کر آئین اور قانون کے مطابق اپنے کیسز ختم کروائیں، یا یہ جس طریقے سے اب نون لیگ کہہ رہی ہے ایسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میری تمام تر ہمدردیاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ ہیں، مگر ان کو آ کے قانون کے مطابق جو طریقہ کار ہے وہ فیس کرنا پڑے گا میرے خیال کے مطابق. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ معافی ان سے کون مانگے گا. معافی اگر ہم کہیں کہ عمران خان صاحب مانگیں گے تو نہیں مانگیں گے، کورٹ مانگے گی تو کورٹ تو نہیں مانگتی کسی سے معافی. تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. صحیح سر، تھینک یو سو مچ. I'm really sorry I'm out of time. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے جو ہے وہ پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.